नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ और ये बाबरकत साअतें जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन के लिए बड़ी खुशखबरियाँ दी हैं, मोमिनीन के लिए बड़ी कामयाबियाँ भी लाया ये रमज़ान, उसमें आज हम जिस खुशखबरी और जिस फतह का जिक्र करेंगे वो है ग़ज़वा-ए बदर। ग़ज़वा बदर रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में 17 रमज़ानुल मुबारक को हुई और इस मार्के में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन को बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा। तो आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर अली असगर सलीमी साहब। आप मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी शोबा उलूम इस्लामिया के मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हैं और कुरान मजीद, हदीस और सीरत पर ख़ास तौर पे माशाअल्लाह मलका रखते हैं। तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आपने इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए वक्त इनायत फरमाया। सलीमी साहब, ग़ज़वा बदर के असबाब क्या थे? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरानी साहब, बात यहाँ से शुरू होती है कि एक स्टेटस को है जी, एक तब्दीली चाहने वाली ताकत है। स्टेटस को की नुमाइंदा जो ताकत है वो हैं सरदारान कुरैश, और ये पूरे अरब पे अपना तसल्लुत रखते थे। अगरचे अरब एक कबायली मुआशरा था और कबाइल अपनी जगह पे आज़ाद थे, लेकिन मक्के ने उसको उन सारे आज़ाद कबाइल को एक मरकज़ के अंदर मुत्तहिद किया हुआ था। और इस मरकज़ में जो लोग जो सरदार ताकतवर थे और जो एक निज़ाम बना के बैठे हुए थे, वो सरदार हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस्लाम की दावत दी। अब स्टेटस को में सूरत हाल ये थी कि इनकी सरदारियाँ कायम थीं। ये पैदाइशी तौर पे सरदार गोया मौरूसी सरदारियाँ थीं, नंबर 1। नंबर 2, ये मजहबी रहनुमा भी थे, क्योंकि खाना काबा के मुजावर का दर्जा इन्हें हासिल था। लोग सारे के सारे अरब से खाना काबा में आते थे हज करने के लिए। हज पहले से मौजूद था जी, तो खाना काबा की भी हैसियत उनके यहाँ यही हैसियत थी जो हमारे मुसलमानों के यहाँ है कि ये अल्लाह का घर है। लेकिन उन्होंने उसमें बुत सजा रखे थे और मुसलमानों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों से उसको पाक कर दिया और एक अल्लाह की वादानियत, तौहीद और एक नाम को और हाकमियत को कायम कर दिया। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, उसमें एक तब्दीली थी। वो तब्दीली क्या थी? ये खुद हाकिम बने हुए थे, इस्लाम अल्लाह की हाकमियत का लंबरदार था, और इन्होंने इम्तियाज़ कायम किया हुआ था कि हम पैदाइशी तौर पे आला हैं, बरतर हैं, और बाकी अवाम हमसे कम तर है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम था वो ये है कि सारी मखलूक है कुंबा खुदा की, बिल्कुल खुदा का, कि तमाम मखलूक अल्लाह ताला का एक अल्लाह का पैदा करदा इंसान बराबर हैं। और वलक़द कररमना बनी आदम, हमने बनी आदम को मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम बनाया है। तो इस तरह से ऊपर अल्लाह, नीचे तमाम इंसान बराबर, और इम्तियाज़ात का खात्मा। तीसरी चीज़ जो थी ना, उसमें तवाहम परस्ती थी, लोगों के जहालत और तवाहम परस्ती, ये लाज़िम व मलज़ूम है जी। लेकिन जो बहुत ही यानी पढ़े लिखे भी हों वो भी तवाहम परस्ती का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है ना इंसानी ज़हन के एक ख़ास सांचे और खाने के साथ है जी। तो वो दुनिया को किस नज़र से देखता है और उसकी मामलात की ताबीर किस तरह से करता है। तो तीसरी चीज़ थी उनकी तवाहम परस्ती। तवाहम परस्ती का मतलब ये है कि अल्लाह को अल्लाह मानना और नीचे जो
اور قوتیں بھی ہیں، غیبی طاقتیں، ان کو بھی غیبی طاقت مان کر ان سے ڈرنا، خوف کھانا اور ان سے امیدیں وابستہ کرنا اور ان کو اپنی زندگی میں دخیل ماننا۔ یہ کعبے کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے صرف کعبے تک محدود نہیں تھے، بلکہ لوگوں کے گھروں میں بھی بت تھے، اور وہ ان کی پوجا کرتے تھے، یعنی گویا ان کو مانتے تھے کہ ان کے اندر غیبی طاقت ہے اور ان کا سہارا چاہیے ہمیں، ہاں جی، ہمیں طاقت یہ دیں گے اور ہمارے حالات یہ ٹھیک کریں گے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ توہم پرستی ہے کہ لوگوں نے خود ہی خیال کر لیا اور خود ہی اس پہ پکے ہو گئے اور پھر خود ہی عقیدہ بنا لیا۔ اللہ نے اس کے لیے کوئی تائید نازل نہیں کی کہ جی میں نے ان کو، حالانکہ کیونکہ غیبی طاقتوں کا مالک تو اللہ ہے۔ اب اللہ کہے کہ میں نے فلاں علاقے کے لیے فلاں ہستی کو نامزد کر دیا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے وہ آسانیاں پیدا کریں گے اور ان کی قسمتوں کے مالک ہوں گے، ان کو بلاؤں سے حفاظت عطا فرمائیں گے، اگر اللہ نے ایسا کیا ہو پھر تو جائز بنتا ہے۔ لیکن جب اللہ نے ایسا نہیں کیا، لوگ اپنے طور پہ ہی یہ جی درخت ہے، یہ سخت ہے اور اس پہ سایہ ہے، یہ کوئی جن ہے جی، یہ کوئی دیوی دیوتا ہیں، تو ان کو غیبی طاقتوں کا مالک مان کر انسانی زندگیوں کے اندر مؤثر ماننا، پھر انہی کے بت بنا لیتے ہیں یہ اور یہی بت لات، منات، حبل، عزا، یہ ان کے لیے بنے ہوئے تھے غیبی طاقتوں کے حامل۔ یہ تیسری چیز تھی توہم پرستی، اور اس پہ ان کا مذہبی کاروبار چلتا تھا، سرداران قریش کا مذہبی کاروبار چلتا تھا، اور یہ مذہبی طور پہ پروہت، پجاری اور مقدس طبقہ یہ شمار ہوتے تھے۔ اب چونکہ ہمیں تو جو منتقل ہوا ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ، شیبہ، سرداران قریش، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے طور پر ہماری تعارف اور پہچان ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کے رسول کا دشمن اور مخالف ہوا تو وہ اللہ کی نظروں میں بھی گرا ہوا اور انسانوں کی نظروں میں بھی گرا ہوا ہے۔ لیکن یہ اپنے عہد کے مذہبی رہنمائی کے بڑے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ اب یہ ایک طرف سٹیٹس کو ہو گیا، دوسری طرف تبدیلی کا پیغام ہو گیا۔ سٹیٹس کو ہے وہ امتیازات پر مبنی ہے اور خواص کو نوازتا ہے، عوام پہ بوجھ ڈالتا ہے، لیکن تبدیلی جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت پہ مبنی ہے، تمام انسانوں کو مساوات برابر قرار دیتی ہے اور کسی کے استحصال کی اجازت نہیں دیتی، ہاں جی، اور اپنی محنت کی کمائیوں کو ان کا ملکیت بناتی ہے۔ یہ تبدیلی ہے۔ تو اس تبدیلی کو مکے کے اندر تو انہوں نے پنپنے نہیں دیا، بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن مدینے کے 2 قبائل کے سرداروں نے ہاں جی اس کو نہ صرف قبول کر لیا اس تبدیلی کے پیغام کو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی اور اپنا سردار بنا لیا اور مکے کی حکومت آپ کے حوالے کر دی، مدینہ کی حکومت آپ کے حوالے کر دی اور آپ کو اپنا حتمی اور آخری فیصلہ کرنے کا مختار آپ کو مقرر کر لیا، بنا لیا۔ اب مکے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر برداشت نہ کر سکے کمزور حیثیت میں، تو مدینے میں جب آپ کو ایک حکمرانی کا منصب حاصل ہو گیا اور 2 بڑے قبائل کی قوت آپ کے تابع ہو گئی اور اسلام لانے والے بھی یہاں اس مرکز میں جمع ہونا شروع ہو گئے، تو اس قوت کو مکے والے کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اثرات کو دائیں بائیں بھی پھیلانا شروع کر دیا، ہاں جی، دیگر قبائل کے اندر بھی، اور انہوں نے بھی نوٹس کیا کہ جی یہ مکے کے مدینے کے اندر ایک حکمران طاقت بن گئی ہے اور ان کے ساتھ رہ کر بھی ہم امن سے رہ سکتے ہیں، اور پھر اس کا پیغام جو ہے وہ انسان پرور پیغام ہے، تو اس کے ساتھ زیادہ فوائد ہیں۔ تو اور پھر ایمان اور عقیدہ بھی تھا اسلام کو، جنہوں نے سچا جانا وہ ایمان بھی لانے لگ گئے، تو اس طرح سے ایک طاقت کھڑی ہو گئی جی۔ تو مکے والے کیسے برداشت کر سکتے تھے اس طاقت کو؟ لہٰذا انہوں نے اس کو مٹانے کے لیے ہاں جی وہ سارے حربے اختیار کیے اور کوششیں جاری رکھیں، اور عبداللہ بن ابی کو خط لکھا، عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا،
کہ بھی ان کو آپ یہاں سے چلتا کریں، وہ بھی ایک سردار تھا، ایک طاقت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے اسے اپنا سردار بنانے والے تھے مدینے والے. لیکن بہرحال اس طرح یہ یعنی بنیادی سبب یہ تھا، اور باقی پھر چھوٹے چھوٹے اسباب پیدا ہوتے ہیں. ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو احساس دلاتے ہیں کہ بھی آپ ہمیں کمزور نہ سمجھیں. بالکل، یہ ایک اب طاقت بن گئی ہے، اب آپ کو ایک طاقت کے طور پر ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. یہ حق اور باطل کے درمیان ایک مارکا تھا، جسے قرآن نے یہ کہا کہ قل جاء الحق وزہق الباطل. ہاں جی، ان الباطل کان زہوقا. جی، اس کی وضاحت حق تو دیکھیں نا، اس کی وضاحت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے، حق لائے اور حق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور جو سرداران قریش تھے وہ حق پر نہیں تھے، انہوں نے حق کی مخالفت کی. اب حق کیا ہے، یہ اس کی بھی وضاحت ضروری ہے. وہی بات جو پہلے میں نے کہی ہے وہی حق ہے کہ اس اللہ کی حاکمیت انسانوں کی حاکمیت کے بالمقابل، انسانوں کی حاکمیت باطل ہے، اللہ کی حاکمیت حق ہے. یعنی اللہ کو یہ منصب اور مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ اس کو حاکم مطلق تسلیم کیا جائے. ہے جی، اور اس کے تابع ہو انسانوں کی حاکمیت، ان کو اللہ کی حاکمیت کے تابع ہو، نمبر ایک. تو لیکن یہ سرداران قریش ہیں، یہ اللہ کو مانتے تو تھے لیکن نظام ان کا اپنا تھا، انہوں نے اپنا چلایا ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام والا نظام انہوں نے بھلا دیا تھا، اور تصور خدا موجود تھا لیکن نیچے ان کی زندگی جو ہے وہ اپنی مرضی کی تھی. نمبر ایک. نمبر دو، امتیاز. انسانوں میں امتیاز کرنا، پیدا کرنا، امتیاز ماننا، یہ باطل ہے. تمام انسانوں کو برابر تسلیم کرنا یہ حق ہے. ہاں جی، مساوات نسل انسانی جو اسلام کا بہت بڑا اعزاز ہے اس دنیا کے اندر، یہ حق اور باطل کا ایک فرق ہو گیا. تیسری بات، توہم پرستی. توہم پرستی یہ ہے کہ آپ مختلف قسم کی اللہ کے سوا غیبی طاقتیں مان لیتے ہیں کہ جی ان کے پاس غیبی طاقت ہے اور یہ انسانی زندگی میں دخیل ہے، نقصان دے سکتے ہیں، نفع دے سکتے ہیں، جس سے خوش ہوں اسے مالا مال کر دیں، جس سے ناراض ہو جائیں اسے تباہ حال کر دیں. ہے نا جی، یہ باطل ہے. اور حق یہ ہے غیبی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، اور اسے ہی انسانوں کی زندگیوں میں وہی دخیل ہے، اور نفع اور نقصان کا مالک بھی وہی ہے. لیکن اس نے یہ کائنات ایک متعین قانون پہ استوار کی ہے. متعین قانون، جس کو آپ مادی قانون بھی کہتے ہیں، قانون فطرت بھی کہتے ہیں. ہاں جی، اسی کا استدلال قرآن مجید میں بنایا ہے، اسی کو استدلال کے طور پر پیش کیا ہے کہ کائنات میں کون سی چیز ہے کہ جو اچانک نمودار ہوتی ہے، ہاں جی، اور قوانین فطرت سے خلاف واقع ہوتی ہے یا وجود میں آتی ہے. سورج اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، چاند کی منزلیں مقرر ہے، ہاں جی، ستارے اپنی جگہ پہ گردش کر رہے ہیں، اور پانی، بارش، اس کا نظام اللہ تعالیٰ کا ہے، اور زمینیں اپنا نباتات اگل رہی ہے، وہ جو بیج آپ کاشت کرتے ہیں زمین اس کو اگا کے پودا بناتی ہے. یہ سارے کا سارا ایک نظام ہے جو تابع ہے ان قوانین کے جو اللہ نے اس کے اندر اس کائنات میں جاری کر دی. جی بالکل. تو یہ توہم پرستی کی جڑ کٹ گئی. یہ توہم پرستی باطل ہے اور اللہ کی کار فرمائی یہ حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نظام لانا چاہ رہے تھے. ہاں جی. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طاقت دی. ہاں جی. آپ کو آپ کی مدد کی، فرشتوں کی مدد آئی. تو یہ مارکا کیسے ہوا؟ مارکا بدر. تو مدینے پر حملہ آور ہوئے ہیں یہ جی قریش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کے لیے نکلے ہیں. وہ قافلہ تجارتی آ رہا تھا، اس کو بہانہ بنایا انہوں نے اور حملہ آور ہوئے، میدان بدر میں آئے. اور یہ مسلح تھے، 1000 لشکر تھا اور پوری طرح سے مسلح تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ ان کے مقابلے پہ آئے ہیں. تو تعداد بھی قلیل تھی، سامان جنگ بھی قلیل تھا، اور میدان جنگ کے اندر خیر پہلے پہنچ کر بہتر جگہ پہ یہ قابض ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر اسلام.
یہ ایک ایج حاصل تھا، لیکن بہرحال تعداد تو ان کی زیادہ تھی اور سرداریاں بھی ان کی قائم تھی، اور عرب بھی سارا، ایک رائے عامہ ہوتی ہے نا، رائے عامہ، وہ بھی ان کے ساتھ تھی کیونکہ ان کو وہ سردار مانتے تھے، اور شاید لوگوں کی دعائیں جس طرح سے ہوتی ہیں نا کہ یہ لشکر جیتے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو مطلب تھوڑے لوگوں تک پہنچی تھی، اور جن تک پہنچی تھی ان میں تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، اور باقی سارے کے سارے پرانے نظام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جی۔ تو اس طرح سے دعائیں بھی انہی کے ساتھ تھیں، طاقت بھی انہی کے ساتھ تھی، لشکر بھی انہی کا طاقتور تھا، اور ابو جہل کے لفظ سے ایک زبان سے ایک کلمہ نکل گیا کہ آج حق پرست باطل پرستوں کو شکست دیں گے، جیسے اللہ نے نکلوایا ہو جی۔ تو میدان سجا، اور اس میں پہلے تو مبارزت ہوتی تھی، دو تین افراد ادھر سے آئے، تین افراد ادھر سے آئے، ہاں جی، پھر عام جنگ چھڑ گئی۔ عام جنگ میں جناب پہلے بھی مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، لیکن عام جنگ کے اندر تو پھر مسلمانوں کا جذبہ جہاد اپنے عروج پہ پہنچ گیا، سبحان اللہ، اور انہوں نے چھکے چھڑا دیے اور بڑے بڑے سردار مار دیے، اور انہیں بھاگنے میں ہی اپنی عافیت محسوس ہوئی جی ہاں جی، چنانچہ نکل بھاگے۔ یہ جو آئے تھے یعنی کہتے تھے باطل کو مٹانے آئے، آج حق باطل کو مٹا دے گا، تو نتیجہ یہی ہوا کہ حق نے باطل کو مٹا دیا ہاں جی، ثابت ہو گیا کہ مسلمان حق پر ہیں اور مکے کے جو سردار ہیں وہ باطل پر ہیں جی ہاں جی، اور اس کو اسی لیے یوم الفرقان بھی کہا گیا کہ جس نے حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا، یہ آغاز تھا جی ہاں جی، بڑے اچھے اثرات اس کے نتائج برآمد ہوئے، اور ان کے ہاں تو صف ماتم بچ کے گئے، مکے کے اندر تو گھر گھر صف ماتم بچ گئے، اور شکست کھا کے گئے اور منہ لٹکائے ہوئے واپس گئے، لیکن مدینے کے اندر گھروں میں گھی کے چراغ روشن ہو گئے ہاں جی، اور انہیں چونکہ فتح ہوئی جی، فتح کی خوشخبریاں ملی ہاں جی، اور ایک نئی طاقت ان کو میسر آ گئی۔ عرب کے اندر بھی جو دیکھ رہے تھے نا جی بالکل کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے، ان کی ہمدردیاں بھی اپنے پرانے سرداروں کے ساتھ تھیں، اور بلکہ یہ وہ یعنی ان کا چونکہ مذہبی منصب پر یہ فائز تھے، تو ان کا خیال تھا کہ یہ بتوں کی بھی ان کو تائید حاصل ہے، لہٰذا یہ مسلمانوں کو مار بھگائیں گے اور ان کا صفایا کر دیں گے، کیونکہ غیبی طاقتیں بھی انہی کے ساتھ ہیں بالکل ہاں جی۔ پتہ چلا کہ جی غیبی طاقتیں تو وہ تو پڑی کی پڑی رہ گئی ہیں، جن کو انہوں نے غیبی طاقتیں سمجھ رکھا تھا، جو ایک اللہ کی غیبی طاقت تھی وہ کار فرما ہوئی اور سربلند ہوئی، اور اس کی عظمت میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کے اس پر یقین میں اضافہ ہوا، اور اپنے جو نظریہ اور تعلیم اور سچا دین تھا ہاں جی، اس کی سچائی بھی ان کے دلوں میں گھر کر گئی، اور عام لوگوں کو بھی اس نے متاثر کیا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر علی اصغر سلیمی صاحب، آپ نے غزوہ بدر کے حوالے سے ناظرین کو بڑی مفید معلومات فراہم کی۔ ناظرین محترم، غزوہ بدر حق اور باطل کے درمیان جو فرق کرنے والا تھا، جسے یوم الفرقان کہا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی، اور مسلمانوں نے بھی بڑی بہادری کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور 70 مشرکین مکہ کو جہنم واصل کیا۔ بڑے بڑے سردار جتنے بھی تھے، ابو جہل سمیت سب کو جہنم واصل کیا۔ اسی طرح 70 قیدی بھی ہوئے، اور بہت سا مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور یہاں سے مسلمانوں کی کامیابیوں کی ایک نئی داستان پھر رقم ہوئی، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مزید بھی کامیابیاں دیں، اور مدینہ جو اسلامک اسٹیٹ جو بن چکی تھی وہ مزید مضبوط ہو گئی۔ انشاءاللہ آگے بھی اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔